अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। आज मेरे मेहमान हैं ज़िला अटक की मरूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब। सबसे पहले इनसे पता करते हैं कि क्या ये बचपन में शरारती थे या नहीं। मैं बचपन में बहुत ही मासूम और बहुत ही सादी किस्म की तबीयत मेरी थी। कभी स्कूल से मैं गैर हाज़िर नहीं हुआ। हाज़िरियाँ मेरी पूरी 100/100 होती थी। शरारती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मासूम सा। जब छोटा सा मैं था, तकरीबन 8 दिन का, तो मेरी वालदा जो है ना वो फौत हो गई थी। फिर 3-4 साल के बाद जो है ना वालिद साहब ने दूसरी शादी की। सौतेली वालदा से भी बहुत प्यार मैं करता था। आपकी अपनी तालीम क्या है और करियर का आगाज़ ये कब किया है। कमेटी का स्कूल है, मिडिल स्कूल, इसी में मैंने पढ़ा है। फिर उधर से हाई स्कूल में पढ़ा है, मैट्रिक किया है। तो मैट्रिक करके तो पॉलीटेक्निकल कॉलेज में जा रहा था, तो उधर से दाखिला मुझे नहीं मिला। फिर नॉर्मल एफएससी मैंने किया है डिग्री कॉलेज से। तो डिग्री कॉलेज से एफएससी करके तो फिर मैं सिविल अस्पताल में आ गया डिस्पेंसर करने के लिए। तो बहुत शौक से जनाब काम किया और बहुत शौक से काम मैंने सीखा। पहले साल ही पास हो गया तो डिस्पेंसर का डिप्लोमा मिल गया। फिर थोड़ा अरसा अब्बू के साथ काम कराता रहा। उसके बाद फिर मैंने चौधरी मेडिकल स्टोर बनाया। शादी अपनी मर्जी से की या वालिदैन ने कराई थी। क्या आपकी शरीक हयात रिश्तेदार हैं। तो सन 1974 में मेरी शादी हुई है अपने चचा के घर, अब्बू की मर्जी से। तो अब्बू से मैं बहुत प्यार करता था, अब्बू भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे जो घर वाली है वो मेरे अब्बू को बहुत अच्छा जानती थी और उनकी बहुत खिदमत करती थी। दौरान तालिब इल्म कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आपको याद हो। दौरान तालिब इल्म हमारे उस्ताद बड़े अच्छे, उर्दू वाले उस्ताद बहुत अच्छे थे। पढ़ाने के लिए आए जनाब, उन्होंने कुर्सी को उठा के साइड पे रख दिया और कहने लगे कि मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, उसको मैं हलाल करता हूँ। तो मुझे बैठने के लिए और अखबार पढ़ने के लिए 2 पीरियड देती है। तो उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया और इतनी मोहब्बत से पढ़ाया कि हमें याद रहा कि भाई यार वो कैसे उस्ताद थे। अच्छा, ये बता दें चौधरी साहब कि शादी के बाद अल्लाह ताला ने आपको पहली बेटी अता की। पहली बेटी थी, बहुत खुशी उस हुई। वक्त आपका रद्द-ए-अमल क्या था कि बेटा होता है या बेटी। नहीं, यही दुआ की थी कि या अल्लाह तू बेटी देना, तो अल्लाह ताला ने बेटी दी। तो उसके बाद जो है ना, बस मेरे घर वाले बीमार हो गए, तो दुआएं करते रहे अल्लाह ताला बेटा दे। निगत भी मुझे कहती थी कि मेरा भाई नहीं है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा दुआ कर, अल्लाह ताला भाई देगा। 86 में चौधरी मोहम्मद शहजाद जो है ये पैदा हुआ, पहला बेटा। तो बहुत खुशी की। तो निगत जो है ये भी बहुत खुश हुए। उसको मैं देख रहा था कि भाई हमारे अटक में सबसे बेहतरीन स्कूल जो है ना, उसमें उसे छोड़ू। उधर उसको मैंने जा करके लिंकन काउंटी स्कूल में, मेजर कासम साहब थे, तो उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया। तो कहने लगे कि ये तो बड़ा होशियार बच्चा है, तो ये तो बहुत अच्छी तरह पिक करेगा। तो लिंकन काउंटी स्कूल में पढ़ते पढ़ते फिर इसको मैंने एमआरएफ में छोड़ा, उधर पढ़ता रहा। फिर कहने लगा कि पापा मैं एसीएमए करूँगा। इसको फिर एसीएमए करने के लिए उधर इंटरव्यू दे के छोड़ा। तो इसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। नंबर इसने लिए 100 में से 100 नंबर, 100 में से 99 नंबर, 100 में से 98 नंबर, इस तरीके से नंबर लिए और पाकिस्तान पूरे से टॉप किया। अच्छा, इसको पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिल रही, 1-2 जगह इंटरव्यू दिया तो वो वापस आ गया। तो मेरे दोस्त जो है ना वो आए, तो मैंने कहा यार इसने क्या किया हुआ है, इसको तो नौकरी नहीं मिल रही। कहने लगे कि इसने एटम बम उठाया हुआ है, ये एसीएमए करना कोई खाला जी का घर नहीं है। इसने जनाब बड़ा जबरदस्त करके एसीएमए किया। पहले फिर ऑस्ट्रेलिया गया, तो उधर कुछ अरसा लगा के तो फिर जनाब अभी लंदन में कर रहा है। तो इससे छोटा बेटा जो है चौधरी मोहम्मद जवाद, तो उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है। उसकी भी शादी करा दी है और शहजाद की भी शादी करा।
شہزاد کی بیگم جو ہے MBBS ہے، اور جواد کی بیگم جو ہے BDS ہے۔ وہ اپنی بیگم کو لے کے، جواد آسٹریلیا میں ہے، تو شہزاد جو ہے اپنی بیگم کو لے کے لندن میں ہے۔ جواد سے چھوٹا جو ہے چودھری محمد فواد، اس نے سمپل BA کیا ہوا ہے، تو اس نے B Pharmacy کر لی، B Pharmacy اس نے کر لی۔ تو اس سے چھوٹی ہے الشبہ، میری بڑی پیاری بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں میری، ایک نگت اور ایک الشبہ۔ الشبہ جو ہے نا، اس کو گردن پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے تھے، کھانا نہیں کھاتی تھی، بہت کمزور تھی، تو اس کو پنڈی میں لے گیا، سارے ٹیسٹ کروائے، تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو گھر میں بٹھا دے، تعلیم اسے نہ دلائیں، اسکول کالج نہیں بھیجیں اسے۔ اس کو گھر بٹھا دیا۔ دوسرے تیسرے دن میں نے کہا یہ تو بیمار اور زیادہ ہو جائے گی، تو اس کو حمیت یاب خان ہے ان کے پاس جا کے چھوڑا۔ میں نے کہا آپ فیس لے لیں، پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتی تو کوئی بات نہیں، اسے نہیں پوچھیں کہ بھائی ہوم ورک کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ جناب ادھر سے پڑھتے پڑھتے جناب میٹرک میں زبردست نمبر لیے جی، اس نے بڑا دل خوش کیا جی۔ پھر اس کو فوجی فاؤنڈیشن میں، تو اس میں اس نے FSC بڑے اچھے نمبروں سے کیے، تو کہنے لگی میں ابھی سول انجینئر کروں گی۔ میں نے کہا یہ تو لڑکے کرتے ہیں بچے، تو بچیاں تو نہیں کرتی؟ کہنے لگی نہیں، میں سول انجینئر کروں۔ سول انجینئر کے لیے چھوڑا تو اس نے سول انجینئر میں ٹاپ کلاس کیا، اس کو گولڈ میڈل ملا۔ تو پھر یہ ادھر اسلام آباد میں سروس کرنی شروع کر دی اس نے، تو تھوڑا سا سروس کیا، تو پھر اس کے بعد اس کو بھیج دیا لندن، بھیج دیا ہم نے، تو ہائی اسٹڈی کے لیے۔ ابھی ادھر ماسٹر کر رہی ہے، اور پہلے ٹائم پڑھتی ہے، دوسرے ٹائم سروس بھی کرتی ہے، بہت ہوشیار ہے، اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے۔ تو اس سے چھوٹا بیٹا ہے جی محمد عماد، وہ بھی بہت لائق تھا، بہت ہی اچھا، تو اس نے میٹرک کیا ہے بنی گالا سے، تو ادھر سے میٹرک کیا ہے، پھر FA کیا، تو پھر اس نے MBBS میں داخلہ لے لیا ہے ادھر چائنا میں۔ پہلا سال کلیئر کر لیا، دوسرا سال بھی کلیئر کر لیا، ابھی تیسرے سال میں بہت شوق سے پڑھ رہا ہے۔ اسے سرجری جو ہے نا بہت اچھی لگتی ہے، تو بس وہ ابھی پڑھ رہا ہے۔ آپ نے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، بہت اعلیٰ تعلیم، بہت ہی لیکن اچھے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کس بچے سے آپ کا بہت زیادہ پیار ہے؟ بیٹی سے، کس بیٹی سے زیادہ پیار ہے اور کس بیٹے سے زیادہ پیار ہے؟ سب سے زیادہ پیار نگت سے ہے، نگت تو بہت ہی اچھی بچی ہے، اور سب سے زیادہ پیار جو ہے نا یہ شہزادہ ہے فواد۔ نہیں، اس لیے دونوں سامنے بیٹھے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسے پیار فواد سے اس لیے ہے کہ یہ میری ہر بات جو ہے نا مانتا ہے، چاہے اس کا دل نہیں بھی کرے تو کہتا ہے کہ ابو آپ نے کیا بتایا تو یہ بات کریں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کی ایسی کون سی عادت ہے جو خود آپ کو ناپسند ہو؟ ایسی تو کوئی عادت نہیں ہے جو کہ مجھے ناپسند ہو، بہرحال یہ ہے کہ مجھے ہارڈ ورک جو ہے نا یہ پسند ہے۔ صبح 7 بجے اٹھنا، تو چاہے جو بھی ہو اپنے جان پہ جانا۔ ابھی میری عمر جو ہے نا 76 سال ہو گئی ہے، تو پھر ابھی بھی دل کرتا ہے کہ یہ آپریشن ہوا تو آپریشن ان سے خراب ہو گیا، تو پھر بھی میرا دل جو ہے نا یہ مضبوط ہے۔ دوست تھوڑے سے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھی ان کے ساتھ مطلب ہے آنا جانا ہے۔ الحمدللہ آپ نے کبھی محبت کی ہے، اور کیا محبت آپ کی کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں؟ محبت بس اپنے ابو سے کی ہے۔ اصل میں یہ ہے نا کہ محبت میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ بھئی یار یہ کیا جی۔ ابو نے مجھ سے میرے دوست کے ذریعے پوچھوایا کہ میں تیری شادی تیرے چچا کے گھر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ آپ میری امی بھی ہیں اور میرے ابو بھی ہیں۔ میں سب لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، شادی وہ کریں جو اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہو۔ اگر کچھ بگاڑ یا کوئی خراب ہو جاتی ہے تو والدین اسے سیدھا کر لیتے ہیں۔ شادی جو ہے ایک لڑکا اور لڑکی اس کی نہیں ہوتی، شادی 2 خاندانوں کی ہوتی ہے، 2 خاندان جڑ جاتے ہیں آپس میں، تو اس وجہ سے کر کے
ماں باپ کی مرضی سے کہیں کہ جہاں آپ کی مرضی ہے ادھر شادی کرا دیں، وہ شادی بہت کامیاب ہوتی کس کو شدت سے یاد کرتے ہیں؟ ہے۔ والد کو یاد کرتا ہوں، والد جو ہے نا بہت اچھے میرے والد تھے۔ آپ نے بتا دیا کہ والدہ تو بہت ہی آپ کی کم عمری میں دنیا سے چلی گئی، والد سے مار کھائی ہے کہ نہیں؟ نہیں، کبھی بھی اچھا آپ یہ بتائیں چودھری صاحب کہ آپ تنہائی پسند ہیں یا محفل میں جانا نہیں آپ کو نہیں اچھا نہیں، لگتا ہے؟ تنہائی نہیں، محفل۔ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جب آپ کو مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ بہت مشکلیں آئی ہیں تو کبھی بھی میں گھبرایا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلیں ایسے آسان کر دی کہ پتہ ہی نہیں چلا تو وہ مشکل جو ہے نا آسان ہو گئی۔ سن 1977 میں میری دکان سے میڈیسن چوری ہو گئی، سب میڈیسن جو ہے نا چور لے کر کے چلے گئے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا یا رب کریم تجھ سے مانگوں گا اور کسی سے نہیں مانگوں گا۔ ایک میرا دوست آیا تو آ کر کے ملا، صرف پانی پی کے گیا، 20,000 روپے دیا، کہنے لگے جاؤ بوڑ بازار سے سامان لے آؤ۔ بوڑ بازار میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ ایسے کریں پرچی ہمیں دے دیں اور آپ گھر چلے جائیں۔ تو انہوں نے اتنا سامان دیا کہ میری دکان کھچا کھچ بھر گئی۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھئی یار یہ پیسے کیسے دے گا، کس طریقے سے دے گا، کب دے گا، دکان بھر گئی۔ کام کرتے کرتے 2-3 مہینوں میں سارے ان کا ادھار جو ہے نا اتار دیا۔ تو میں جب بوڑ بازار میں جاتا تھا، دکاندار 4-6 دکاندار تھے جن سے سامان لاتا تھا، وہ مجھے زبردستی ادھار دیتے تھے۔ میں نے کہا یار آپ 100 روپے میں 1 روپیہ 2 روپے کما رہے ہیں تو میں آپ سے یہ لے کر ادھار کیوں جاؤں گا، نقد لوں گا، جتنا سامان لیا نقد لیا۔ تو سی ایم ایچ میں پھر میں نے سپلائی دی، ان کو گلوکوز بیگ ضرورت تھے، 130 روپے بیگ بازار میں بک رہا تھا، ان کو میں نے 16 روپے کے حساب سے دیے 10 کارٹن۔ تو ادھر کے صوبیدار صاحب جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور سی او صاحب کے پاس لے گئے، کہنے لگے یہ ہمارا کنٹریکٹر ہے اور یہ ہمیں دوائیں سپلائی کرے گا۔ میں نے کہا میری چھوٹی سی دکان ہے، میں کس طرح سپلائی؟ کہنے لگے کچھ بھی بات نہیں، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اتنا اچھا ہوا کہ 19 سال تک میں انہیں سپلائی دیتا رہا۔ وہ مجھ سے اتنے خوش تھے کہ حد سے زیادہ، کوئی کسی کو پرسنٹیج نہیں دینی، کسی غلط کام میں پڑنا ہی نہیں ہے، جو چیز مانگی ہے سیپٹران ڈی ایس مانگی ہے تو سیپٹران ڈی ایس دیا ان کو۔ تو وہ اتنے خوش مجھ سے تھے کہ ابھی ایسے ہی میں ملنے کے لیے سی او صاحب کے پاس گیا، بڑا عرصہ ہو گیا کنٹیکٹ چھوڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چودھری مشتاق آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام چودھری مشتاق۔ کہنے لگے آپ سے پھر رابطہ کرتے ہیں، آپ پھر سپلائی کریں۔ میں نے کہا نہیں جی ابھی سپلائی نہیں کرتا۔ اتنا پیار محبت ان کا کہ یہ بات ہے کہ آپ حلال کمائیں، حرام سے جان بچائیں تو زندگی بھی آسان اور بچے بھی آسان اور بہترین کر کے بچے ہوں۔ تو ان کو حلال نوالا کھلائیں تو بچے جو ہیں ٹھیک ہو گئے، اگر حرام کھلا دیا تو بس غلط ہو جائے گا۔ اور کھلا دل کر کے مہمان نوازی کریں، جو بھی آئے اسے خفا نہ کریں، خفا کسی بات پہ نہیں کریں۔ میں نے 2-3 دفعہ کیمپ لگایا ادھر کوڑا مار اس جنڈا میں، فری چیک اپ، فری دوائی، سب کو، بچوں کو، عورتوں کو 4-5 ڈبے 6 ڈبے لے کے گئے تھے، سارے ختم ہو گئے تھے۔ بڑا دل خوش ہوا کہ جب آدمی اللہ کے نام پہ غریب بندوں کو دیتا ہے تو ان کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ میں بالکل مطمئن ہو کہ کبھی نیند کی گولی نہیں کھائی، آرام سے سوتا ہوں، آرام سے اٹھتا ہوں، تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری نماز قضا نہ ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی بڑی کرم نوازی ہے، بچے سارے مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو زندگی جو ہے بڑی آسانی سے بہترین طریقے سے گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنی چوری کا ذکر تو کر دیا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کسی آپ کے پڑوس میں ڈاکو آ گئے تھے اور آپ نے انہیں بھگایا تھا، وہ تھوڑا واقعہ بتا دیں۔ بالکل، ہم لوگ رہ رہے تھے ادھر دار اسلام کالونی میں، تو ہمارے پڑوسی جو ہیں یعقوب صاحب، ان کا کارخانہ تھا گدون میں، تو انہوں نے کارخانہ بیچا، ان سے بات چیت کرتے کراتے
مغرب ہو گئی، مغرب کے وقت انہوں نے پیسے لیا، اپنی چادر میں لپیٹ کے ڈگی میں رکھے تو صبح بھائی بینک میں دے دیں۔ جب گھر آئے تو کھانا وانا کھایا، گپ شپ ماری، تو ان کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز پڑھتے پڑھتے پردے میں اس نے دیکھا کہ بھائی آج ڈاکو آ گئے ہیں۔ اس نے نماز توڑ کے اپنے بچوں کو بتایا، تو ان کا جو بڑا بچہ ہے یعقوب، اس نے مجھے فون کیا تو کہنے لگا کہ ہمارے گھر ڈاکو آ گئے ہیں، تو ابھی ہمیں مار دیں گے، تو پیسے جو ہے نا سارے لے کے چلے جائیں گے، لوٹ لیں گے ہمیں، کچھ ہو سکتا ہے تو کریں۔ میں نے کہا یار تھانے میں فون کیا تو وہ ان کے آتے آتے بہت سارا ٹائم لگ جائے گا۔ فٹافٹ میں نے 2 نالی بندوق تھی میرے پاس، وہ لوڈ کیا، لوڈ کر کے تو میں سائڈ پہ آ کے دیکھتا ہوں تو 4 ڈاکو آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ان کو گولی مارنی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کو میں نے نشانہ رکھ کے اس کی پگڑی جو ہے نا اس پہ ماری تو اس کی پگڑی اڑ کر کے تو دوسری طرف چلی گئی۔ میں نے کہا شکر ہے اس کے سر میں نہیں لگی، سر میں لگی تو یہ مر جاتا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کدھر سے فائر شروع ہو گئے۔ تو دوسرے کو میں نے گولی، پکی گولی تھی، وہ ماری ہے دونوں پاؤں کے اندر، اسے لگی ہے تو وہ اچھل کے اس طرف چلا گیا۔ 1-2 ہوائی فائر کیے تو وہ لوگ فٹافٹ سے بھاگے، دیواریں پھاند کے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ میں باہر نکل آیا، یعقوب صاحب کہا، میں نے کہا باہر آ جائیں، ابھی تو وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو یعقوب صاحب جو ہے بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ فائر جو ہوئے تو میرے بھائی بھی آ گئے، میرے دوست جو ہیں جو رہتے تھے وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا یار ان کے گھر سے فائر ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ پولیس والوں کو فون کیا ہوا تھا، وہ بڑی گھنٹے کے بعد آئے ہیں، جب وہ پتہ نہیں پشاور پہنچ گئے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آدمی کو دلیر ہونا چاہیے اور یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، جس وجہ سے کر کے نا تو آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، ورنہ تو ایک دفعہ ہے، بس ایک دفعہ موت آئے گی، جو وقت مقرر ہے اس پہ آ جائے۔ جو سب یہ بتائیں کہ آپ نے بتا دیا کہ آپ نے 76 بہاریں دیکھ لی ہیں، جی، زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، چاہے جو مرضی جتنا نقصان ہوتا ہے ہونے دیں، سچ بولیں۔ سچ میں بہت مٹھاس ہے۔ اگر وقتی طور پہ آپ کو کچھ تھوڑا نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، سچ کی وجہ سے آپ کامیاب ہو۔ دھوکہ کسی کو بھی نہ دیں، اس لیے کر کے تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی سے نیکی کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں کہ بھائی یار یہ لے، آپ اس سے کام چلائیں۔ تھوڑا عرصہ میں کرتا رہا ہوں تو پھر ابھی کمزوری ہے، رہ گیا ہوں۔ ادھر دکان پہ 100 بندوں کو روزانہ ہر 8 دن کے بعد جو ہے نا کھانا کھلاتے تھے۔ تو جب ہم لوگ چاول پکاتے تھے تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ یار آج چاول پکے۔ تو غریب آدمی کا کیا ہوتا ہے جی، بس یہ کھانا کھلانا سب سے بہترین نیکی ہے۔ پیٹ بھر کے، چاہے جو بندہ بھی ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، بس آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھائے تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا۔ زندگی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے تو بہت اچھا ہوگا، آپ کے لیے بھی اور دوستوں کے بھی۔ یہ بتا دیں جو صاحب کہ ایسا کون سا کام ہے جس کو سر انجام دے کر آپ نے قلبی سکون محسوس کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ میں جو میڈیسن دیتا ہوں تو بغیر کسی فیس کے کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم پیسے لیں۔ بچہ بھی میرا اسی طرح ہی کرتا ہے، کم سے کم پیسے لیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ بیمار بندہ جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ بہت دعائیں دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی بیمار بندے کی بیمار پرسی کریں تو پھر بھی اتنا ثواب ہے۔ جس بندے نے ایک انسانی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جس نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ایسی کوئی خواہش یا خواب جو ابھی تک پورا نہ ہو سکا ہو؟ ایسی تو کوئی بھی خواہش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشیں پوری کر دی ہیں۔ اولاد کی طرف سے بالکل مطمئن ہوں میں، اور اپنے حساب سے بھی بہت مطمئن ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں۔ جتنا شکر کروں وہ کم ہے، تو بس اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کر دے، سب سے بڑی۔ آمین۔ کس چیز سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنی پریشانیاں آئی ہیں، جو کچھ بھی آیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ سے دعا کی ہے، مسئلے حل ہو گئے سارے۔ اس پرفتن دور میں مجموعی دنیا کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ بہت دل دکھتا ہے جی، بہت دل دکھتا ہے۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے ایسا آدمی لے آئے جو خلق خدا کی خدمت کرے۔ یہ پاکستان جو ہے نا، بہت پیارا پاکستان ہے، اس کو بنانے والوں نے اتنی محنت کی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی دیکھیں نا، بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے رضائیں، تلائیں، دوائیں، ساری چیزیں اکٹھی کرتے تھے، ہم لوگ بھیجتے تھے ادھر، ان کو خیرات دیتے تھے۔ اب وہ الگ ہو گئے ہیں، مشرقی پاکستان نہیں رہا، ابھی وہ بنگلہ دیش بن گیا ہے۔ ان کا روپیہ تکڑا ہے، ان کی عوام خوشحال ہے، وہ پریشان نہیں ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی قیادت آ جائے جو غریب عوام کے لیے سوچے اور غریب عوام کو اوپر تھوڑا سا لائے۔ کھانے میں کیا چیز پسند ہے اور خانہ داری میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں؟ کھانے میں سبزیاں پسند ہیں، جو کچھ آ جائے الحمدللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں میں، کبھی بھی میں نے نقص نہیں، سوائے یہ کہ نمک تیز ہو جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی کھانا مل جائے اللہ کا شکر کر کے کھا لیتا ہوں۔ اپنی پسندیدہ شخصیات اور کتب کے بارے میں آگاہ فرما دیں۔ میری پسندیدہ شخصیت جو ہے عمران خان ہے۔ کتب میں جو ہے نا، دینی کتب جو ہیں وہ اچھی لگتی ہے۔ کون سا پسندیدہ رنگ، پسندیدہ موسم سبز اور رنگ، تہوار کون سا پسند ہے؟ سبز رنگ پسند ہے۔ تو موسم جو ہے سردی والا جو ہے وہ بھی پسند ہے، اور گرمی والا وہ بھی پسند ہے۔ اور تہوار کون سا پسند ہے؟ تہوار عید کے جو ہیں سب سے اچھے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اور ٹی وی کا کون سا پروگرام پسند ہے؟ اولاد ڈرامہ جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے، لوگوں کے لیے سبق آموز ہے کہ کیسی اولاد ہوتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا 6-8 بچوں کو پال کے بڑا کر کے ان کے اچھے ان کے عہدے دلا کر کے ان کو شادی کرا دیتا ہے، تو 8 بچے جو ہیں ایک والد اور ایک والدہ کو نہیں پال سکتے، اس لیے کہ تربیت جو ہے نا، دینی تربیت نہیں دی ہوتی تو وہ پھر خراب ہو جائے۔ دینی تربیت ہو، انہیں پتہ ہو کہ والد کی کیا اہمیت ہے، والدہ کی کیا اہمیت ہے، تو پھر انہیں خدمت کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی۔ اور پسندیدہ گلوکار کون سا پسند؟ سعود رانا۔ اکثر ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہوگی، بالکل۔ مناتا کون ہے؟ میں خود میں خود مناتا ہوں، کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ انہیں منانا پڑے۔ میرے گھر والی کو، ان کو فری ہینڈ میں نے دیا ہوا ہے، تو انہوں نے، حالانکہ ان کی تعلیم جو ہے تقریباً کوئی 5-6-7 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ نہیں پڑھی، اس کے باوجود انہوں نے بہت سختی کر کے بچوں کو پڑھایا ہے، تو بہت بڑا دل کر کے بچوں کو باہر بھیجا ہے، آسٹریلیا، لندن، چائنا میں بھیجا ہے، بہت بڑا۔ ماں جو ہے نا نہیں کر سکتی، نہیں بھیج سکتی، کہتی ہے چھوڑو، چاہے جو بھی ہے ادھر ہی رہے گا میرے سامنے، میں اس کو دیکھوں گی، آئے گا دیکھوں گی، جائے گا دیکھ۔ نگت جو ہے یہ بیٹی میری بہت پیاری بیٹی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ اردو میڈیم میں پڑھ رہی تھی، 5ویں 6ٹھی تک یہ اس نے اردو میڈیم میں پڑھا ہے۔ جب میں نے بڑا بیٹا جو ہے نا شہزاد، اس کو داخل کرایا نا لنکن کاؤنٹی میں، اس کی امی کہنے لگی کہ یہ بھی ادھر پڑھے گی۔ میں نے کہا یہ ادھر نہیں پڑھ سکتی، کہنے لگی نہیں ادھر ہی پڑھے گی۔ لڑ پڑی جی میرے ساتھ، کہنے لگی آپ کو نہیں پتا۔ ادھر گئے ہیں تو پھر انگلش میڈیم کی بکیں دی ہیں، اس کو ٹیوشن پڑھایا، پھر اس میں منتقل کر دیا۔ اس نے پھر FSc کیا ہے، تو پھر اس کو کندارا یونیورسٹی پشاور میں، تو یہ کہہ رہی تھی کہ ابو میں MBBS کروں گی، گینکالوجسٹ۔ میں نے کہا بچے MBBS تو نہ کر، تو BDS کر تو پھر ٹھیک رہے گا۔ کہنے لگی ابو مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پسند ہے نا۔ کہتی ہے ابو آپ کو پسند ہے تو پھر میں یہی کروں۔ پھر اس نے جناب BDS کر لیا۔ جب دوسرے تیسرے سال میں پہنچی تو کہنے لگی یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ ایک یہ نمبر یہ ہے کہ 4 سال کا کورس ہے، 5 سال کا نہیں ہے۔ دوسرا نمبر اس کی ایمرجنسی نہیں ہے، رات کو 12 بجے 1 بجے نہیں اسپتال سے بلائیں گے کہ بھائی آؤ جی ایمرجنسی آ گئی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ 8 بجے ڈیوٹی شروع ہے،
2 بجے ختم ہو، کوئی ایک آدھ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو، ورنہ ایمرجنسی اس کی نہیں آتی۔ یہ جو ہے ٹیکنیکل ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے سارا سب کچھ، دانت بنانا لگانا۔ یہ میرے نیچے والے دانت سارے فل لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، تقریباً 6-7 سال ہو گئے، بہترین کام کر رہا۔ تو کہنے لگی کہ ابو 10 سال تک ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بہترین کھانا کھا سکتا ہوں۔ شکر الحمدللہ۔ اس کے ہاتھ میں بہت ہی زبردست قسم کی ٹیکنیک ہے، جو دانت لگاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ لڑائی کی شروعات آپ کی طرف سے ہوتی ہے یا آپ کی بیوی کی طرف سے؟ میری طرف سے کم ہی ہوتی ہے تو ہو جائے تو بس میں منا لیتا ہوں ان کو، کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ بھائی یار ان کو منایا نہیں ہوں۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، جی بیٹوں میں ایک بیٹا چودھری محمد فواد پاکستان میں ہے، جی بالکل باقی مختلف ممالک میں ہیں، بالکل بالکل، کتنی کمی محسوس کرتے ہیں؟ کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، فرسٹ کلاس ہے۔ دل میں یہ ہے نا کہ بچوں کو پڑھائیں گے، اعلیٰ عہدے پہ لائیں گے تو پھر یہ اپنا مستقبل ٹھیک کر سکیں گے۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا دینی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ تو جب بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا تو سارا نظام ہی اچھا ہو جائے گا۔ بچوں کی تربیت میں آپ نے کردار ادا کیا ہے یا آپ کی بیوی نے؟ میں نے بہت کم کردار ادا کیا ہے، سب سے زیادہ کردار جو ہے نا ان کی ماں نے کیا ہے۔ لڑ جھگڑ کے جناب یہ اس فواد کو بھی کہتی ہے کہ بھائی آپ بھی باہر چلے جائیں، کچھ کم کریں، کوئی اپنا مستقبل بنائیں۔ ہم تو آج ہیں کل نہیں ہیں، تو نہیں ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں نہیں باہر بھیجا، دوسرے جو ہیں ان کو باہر بھیج دیا ہے، وہ اچھے اچھے عہدے پر ہوں۔ میں نے کہا تو سب سے بڑے عہدے پہ تو ہے، اس لیے کہ تو صبح اٹھتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، تو ایک مقرب حج کا ثواب ملتا ہے تجھے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بہت اجر دیں گے، تیری اولاد جو ہے وہ بھی تیرے ساتھ پیار کرے گی اور بہت ہی اچھے عہدے پہ جائے گی، تو گھبرا نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ دنیا میں کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ماں باپ کی خدمت کریں اور دعائیں لیں ان سے۔ بطور چودھری محمد مشتاق جی آپ کو کس قسم کے لوگ پسند ہیں؟ مجھے دیندار بندے جو ہیں نا وہ بہت پسند ہے، اور سچ بولنے والے۔ میرے جو ایک دو عالم دین ہیں، دوست ہیں میرے پاس آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ عالم دین پسند ہے جو سچ بولنے والے ہو اور حق صحیح حق سامنے کرنے والے ہو، غلط چیز نہیں، لگی لپٹی باتیں نہیں، سچ بیان کرنے والے جو ہیں نا وہ مجھے بندے پسند۔ آخر میں کیا پیغام دیں گے کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں؟ بس یہ ہے، دنیا میں آئے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کریں اور سچ بولیں، جھوٹ نہیں بولنا کسی صورت میں، کسی بندے کو نقصان نہیں دینا، اس کو فائدہ ہی دینا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں۔ سود سے جان بچائیں، جھوٹ بولنے سے جان بچائیں۔ اگر بزنس کر رہے ہیں تو اس میں سچ بولیں، سچ میں بہت ہی منافع ہے، نقصان نہیں ہے۔ یہ زندگی کا پیغام۔ ناظرین، چودھری محمد مشتاق صاحب نے زوجہ نسرین اختر میرے نال موجود ہیں، ان پنجابی گل کرساں کیونکہ انہاں زیادہ پنجابی زیادہ پسند ہے اور پنجابی ساری زبان بھی ہے۔ تے انہوں کو پوچھنے ہیں کہ جی ان جو شادی ہوئی چودھری مشتاق صاحب نال، تے انہاں دی زندگی کیسی گزری چودھری صاحب نال؟ جی بہت اچھی گزری، اللہ نہ شکر کہ بہت اچھے رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے ہیں چودھری صاحب ورے۔ آج دن تک کوئی اس طرح نہیں ہویا، کوئی جھگڑا کچھ ہر چیز ایسا نہ دعا نے آپس جیڑی بھی گل ہونی نا اسا بیٹھ کے تے کرنے گل نا، ایک دوسری نے مرضی نے مطابق چلنے۔ اس طرح کدے نہیں ہویا کہ اسا نہ کوئی اختلاف آ گیا ہوئے کسی چیز۔ ہاں بچیاں نے رشتے نے وقت ہو گئے ہیں اختلاف، حاجی صاحب چاہنے ہیں کہ خاندان نے اندر ہی شادیاں ہون، تے میں نہیں چاہنی ہیں۔
تھوڑا جہ اختلاف زندگی چ ہویا، باقی اللہ نہ شکر ہے اس ٹائم تک اج دن تک کسی چیز تو جھگڑا نہیں ہویا ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے جس سے کہواں کہ کوئی ٹینشن پریشانی رہی ہے، بس باقی سب چودھری خیر صاحب خیریت۔ دسنے پہن بھائی ہر چیز لڑائی ہونی میں ہونا منانا تسی نہیں منانے کیوں تسی نہیں کیوں جی نہیں اس منانے طرح ہو؟ نہیں ہویا، اج دن تک اس طرح نہیں ہویا ہے، میں انہوں نے بہت عزت احترام کرنی ہے تے اج دن تک اس طرح میری کوشش ہونی ہے کہ ہر چیز انہوں نے میں جس طرح کہوں اسی طرح چلا، اپنی مرضی میں ایک دن بھی نہیں سوچ کے کیتی ہے، بس بچے نا تھوڑا جہا نگت نے داخلے وقت اختلاف ہویا کہ اساں نے خاندان وچ بچیاں نہیں پڑھو دینا تے میری کوشش ہے کہ میری بچی اللہ کرے ڈاکٹر بنے تے اللہ تعالیٰ میری وہ آرزو پوری کیتی ہے، آج ماشاء اللہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہے تے باقی بچے بھی اللہ نے طرفوں کرم میں رحم میں کہ سب بہت اچھے جانے پہ۔ پھر ہن ایک اختلاف ہویا ہے کہ چھوٹی بیٹی ہے میں لندن آئی ایجوکیشن سے بھیجنا چاہنی ہاں تے اجی صاحب تھوڑے جے ناراض ہیں، وہ کہنے ہیں نہیں بس بچیاں نے اتنا کافی ہے، پر پھر راضی ہو گئے تے وہ اج اللہ نہ شکر ہے اپنا کمپلیٹ کر گیا، یہ سارا انہاں نے محنت ہے، انہاں بچہ سے بہت محنت کیتی حد تو زیادہ تے اللہ بچہ کامیاب کیتا ہے، میں تے صرف ایک کار وچ ہی روٹی بنا کے نہ دے سکنی ہاں یا دعا کر سکنی ہاں، باقی ماں کچھ نہیں پتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرم کیتا انہوں نے کرم ہے یہ بچے کامیاب ہون تے حاجی صاحب نے محنت ہے یہ عقل حال نہیں بڑا انہاں بہت بہت مشکل وقت نکالا نے اس حد تک کہ پریشانیاں گر گئے ہیں کہ ایسا سمجھ نہیں آنی کہ اسی ساڈا، پر اللہ بڑا رحم کیتا ہے ایک انہاں نے چیز ہے یہ کہنے ہیں اللہ تو امید نہیں چھوڑنی ہے، کسی کو لو ادھار نہیں منگنا نے سود والا کام نہیں کرنا ہے، جو اللہ دیسی اس تے بہت اچھا گزرسی تے بہت ہی اچھا بچے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب را زندگی دے میری ساری بادشاہی انہاں نال ہے تے اللہ تعالیٰ انہاں صحت دے میرے انہاں نال کوئی اج دن تک جھگڑا نہیں ہویا، کارے چ حکمرانی ساڈی ہے یا چودھری صاحب دی؟ جی بظاہر نامہ آگے کیتے ہے حکمرانی اصل وچ پوچھو تے حاجی صاحب نے اپنی مرضی ہونی ہے، اللہ گواہ ہوے اس چیز نہ پھر چیز وہی ہونی جو انہاں نے دل وچ جس طرح ان چاہنے بچیاں نے دعا نے تعلیم نے وچ میں اختلاف کیتا میں اس چیز نہ مننی ہاں، میں چاہنی ہاں میری بچیاں کامیاب اللہ کرے نا تے ہن ٹارگٹ میریا نواسیا نا، باقی جس طرح حاجی صاحب کے ہے اسی طرح ہویا ہے، بظاہر اگے میں ہاں ٹارگٹ ان ماں رکھنا صحیح تے بچیاں چوں بچیاں کیڑی بچی نال تھوڑا پیار ہے کیڑے بچے نال زیادہ پیار ہے؟ جی یہ کس طرح سارے بچیاں نال پیار ہونا اس طرح نہیں ہو سکنا کہ کسی ایک نال ہوئے تے نگت سے پوری زندگی میری نگت سے رہی ماں نگت نال بہت پیار بھی ہے اس تے بس کوئی اللہ کی طرف اس طرح ہو گیا ہے تے ہن اس نیاں بچیاں نو اپنے بچیاں تو ود کے میں اس نال کرنی ہاں تے بظاہر ناخنے تسے اپنے بڑے بیٹے نال کرنے ہو جڑا باہر ہونا ہے محسن شہزاد، انہیں اکثر ماما نے ویکھانا کہ بیٹا نہ زیادہ پیار کرنے بیٹیاں نہ نہیں گھٹ جی کرنے، ماں بچیاں بہت پیاری ہیں، بچیاں سے میری جان اس نگت پیچھے تے اپنی جان ختم کیتی ہے، نگت بہت اچھی لگنی ہے تے دل ہر وقت یہی دعا کرنا کہ اللہ ایسا کامیاب کرے اس نیاں بچیاں اللہ کامیاب کرے، یہی اصل ایک آرزو ہے اللہ کے کہ کسی بچے نہ دکھ نہ دسے، اللہ تعالیٰ آمین۔ سارے بچے خوش رکھے۔ کوئی ایسی زندگی چ کمی جڑی ہن محسوس ہونی ہوئے کیا ہے میں اس طرح کریاں تے انج ہو جائے تے انج کریاں تے انج ہو جائے؟ نہیں جی کوئی نہیں اجی چیز کوئی بھی نہیں رہی، ہر چیز اللہ پوری کر دینا ہے، کسی چیز نے اس طرح کی خواہش نہیں ہوئی ہے کہ نہ پوری ہوئے، اللہ ہر خواہش پوری کیتی ہے اس نا بڑا شکر ہے کہ اگر آج حاجی صاحب نہ ساڑی چودھری صاحب نہ شادی نہ ہوگا کسی اور جگہ ہو جائے تو پھر تھوڑا کی پوزیشن ہوگا اس ٹائم کیا مقام ہوگا؟ پتہ نہیں جی پھر اللہ پتہ ہے شادی بہت ہی چھوٹی عمر وچ ہوگی ہے یہ چھٹی کے ستویں پڑھنی پی ہیں تے اگلے نے گھر پہنچایا ٹھیک ہے بہت چھوٹی عمر وچ
حاجی صاحب چودھری صاحب غصہ کس ٹائم آنا؟ تساں زیادہ غصہ آنا یا چودھری صاحب زیادہ غصہ آنا؟ نہ غصہ آنا ہے انہیں صبر بہت ہے، انہیں اتنا بظاہر غصہ نہیں کرنے، صرف ایک دو چیز آخ دینے اسا سوچ سوچ کے آدمی بڑا ہی کڑنا ہے پھر۔ تسی بے صبرے ہو؟ جی میرا کوئی اس طرح نہیں ہونا، میرے دل جو ہونا وہ زبان تے ہونا، میں پھر وہ بولنی آتے انہاں تو سے غصہ کرنا۔ تساں کس قسم کے لوگ پسند ہیں، منافق یا اسٹریٹ فارورڈ؟ نہیں جی میں نہیں، جو انسان نے دل چنا وہ زبان تے ہونا چاہیے نا، اس طرح کدے بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ کسی یا کسی چیز تو نقصان پہنچے، اس طرح نے چیز ماں کوئی دوسرا بھی گل اس طرح نہیں کرے تو میرا بس کوئی دماغ تھوڑا پھروانا پھر میں نہیں، جو چیز ہے سامنے کرو، اچھی بری سامنے رکھو، ہر چیز انسان فرشتہ نہیں ہے ساریا چیزاں نو، پر اس طرح چیز ماں پیچھے کسی نے گل کرنا یا کسی نے اس طرح سوچ ہوئے کہ اگلے نقصان ہوئیں، میں نہیں چاہنی، اپنے اللہ کو بہت ڈر لگنا۔ پوتے زیادہ پسند ہیں یا نواسیاں؟ مشکل سوال۔ جی بہت مشکل ہے، تک انہوں نے ایک اپنی جگہ ہے، پوتے نہیں بھی پوتی بھی ہے، پر نواسیاں نال میری اپنی بچیاں بھی نہیں ہون ملنیاں، وہ بہت اچھے لگنے، جھوٹ نہیں ایسے چلا گواوے کہ انہاں بچیاں سے میں نہیں، یا اللہ اتنی زندگی دے میری یہ بچیاں کامیاب ہوں گے۔ اگر نوی زندگی ملے تو جی کیا بننا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، ماں ہی بننا چاہنی ہے، بچے نہ سکون منگنی اللہ کو، اور کوئی اس طرح نہیں خواہش نہیں ہے، بس یہ آنی ہے بچے خوش رہن، انہاں نے اگو اللہ ترقی نہ دے تے میری یہ چھوٹیاں دو جڑیاں نہ لائے نہ کامیاب کر دے، انہاں نی طرف ماں بس سکھ ملا۔ حاجی صاحب نا ماشاءاللہ بہت اچھا رویہ جی، زندگی وچ بہت محبت پیار نال زندگی گزری ہے، کدے جھگڑا کچھ بھی نہیں ہویا، چھوٹے موٹے سارے نے ہونے جی وہ تو انہوں نے تے انہاں نے بہت عزت احترام کرنی ہے، حد تو زیادہ، اللہ گواوے میں تے آہنی اللہ تعالی انہاں تو پہلے ماں سنبھالے، انہاں کچھ نہ ہوئے، میری بہت بیمار رہنی ہاں، پر ان بیمار ہون تو برداشت نہیں ہونا، میں پھر اپنے اللہ ہی اگے رونی ہاں کہ یا اللہ تو صحت دینے، چلنے پھرنے اچھے لگنے نے، بیٹھنے لیٹنے یا کہنے تو بھی ٹھیک نہیں ہے تو میرے دل ہے کچھ ہونا، میں نہیں جی اللہ کے دعا کرو اللہ صحت دے نے، نہ بچیاں نہیں خاطر اپنے بچے تے ہو گئے سارے اپنے اپنے ٹکانے لگ گئے، پر یہ کہ بچیاں چھوٹیاں۔ ناظرین میں نے ایک انٹرویو رکھا تھا چودھری محمد مشتاق صاحب کا، پیٹرن بلکہ چینج کر دیا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو فیملی ایک انٹرویو کی شکل دے دیتے ہیں، ان کی وائف کے تاثرات بھی لے لیے ہیں، تو اب میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد فواد، ڈاکٹر نگہت چودھری، تو دونوں بہن بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے سب سے پہلے میڈم نگہت چودھری سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ ان کے والدین کیسے ہیں اور والدین نے کتنا ایفرٹ کی ہے انہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ والدین تو ہمارے بہت ہی اچھے ہیں، بہت پولائٹ، کبھی انہوں نے ہمیں کسی چیز سے منع نہیں کیا، اور بس انہوں نے ایک ہی کہا کہ بھائی سٹڈیز آپ نے اچھی کرنی ہے، باقی جو آپ کہیں گے ہم آپ کو لا کے دیں گے، اور سارا جو ہے کریڈٹ میں اپنے پیرنٹس کو ہی دوں گی، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، جو کیا ہے پیرنٹس کی دعاؤں نے جو ہے نا کی ہے، میں ہر سٹیپ پہ رکی ہوں، اور ہر سٹیپ میں میرے پاپا نے ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کامیابی جو ہے ساری میرے والدین کی وجہ سے ہے۔ یہی سوال جی چودھری محمد فواد سے ہے، یہ بتائیں کہ یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ والدین سب کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن میرے والد صاحب اور والدہ اسپیشلی میرے والد صاحب، ان کے ساتھ تو میرا ایک بہت ہی قریبی تعلق ہے، جس کو میں ایک سمجھتا ہوں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور کیونکہ میں نے بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارا، میں اکثر اوقات اپنے والد صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح پرورش ہم لوگوں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی پرورش بھی بالکل ایسی ہو، کیونکہ انہوں نے کبھی آج تک مارا نہیں ہے، کچھ کہا نہیں ہے، لیکن ان کا جو خوف اور ان کا جو ڈر ہوتا ہے دل میں کہ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ ان کا چہرہ سامنے آتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو ان کو کیسا لگے، تو اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی اور صحت دے، والدہ کو بھی، والد صاحب کو بھی، انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا، ہم سب کی گرومنگ کے اندر الحمدللہ سارے بہن بھائی بہت اچھے طریقے سے پڑھ گئے ہیں اور معاشرے میں بہت اچھا مقام رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو لمبی زندگی دے، صحت دے،
اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 100 سے زیادہ شاگرد ہیں اٹک شہر کے اندر۔ میڈیکل سٹور کے حوالے سے بہت زیادہ سٹور کے جو آنرز ہیں وہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں، اور الحمدللہ وہ جب بھی آتے ہیں اتنی عزت و احترام کے ساتھ، انہوں نے 5 سال 6 سال کام کیے والد صاحب کے پاس، اور اتنی عزت و احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی رشک آتا ہے کہ جی انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے ان سب کو بھی سنبھالا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے اور سب کو ایسے ہی والدین عطا کرے جو ان کی جو ہے نا اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ ناظرین، آپ تک میں نے چودھری محمد مشتاق صاحب اور ان کی بیگم نسرین اختر، ڈینٹل سرجن میڈم نگت چودھری اور چودھری فواد کے تاثرات پہنچائے ہیں۔ میں آخر میں شکر گزار ہوں نگت چودھری صاحبہ کا کہ انہوں نے یہ سارا مجھے ارینج کر کے دیا انٹرویو، تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ اتنی مہربانی کرائی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ان کے کارمیری ٹاؤن سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔